नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लास्ट सेशन में हम कल ग़ज़वा सुलह हुदैबिया द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का हमने तज़किरा किया, यहाँ पे कोशिश की। अब नेक्स्ट स्टेज पे ज़ाहिर है उसकी सारी जो रूल्स से हुदैबिया की ट्रीटी के, उस एग्रीमेंट के, वो सारे बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे थे इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, ये तुम्हारे लिए एक वाज़े फ़तह मुबीन है। मुबीन कहते हैं बिल्कुल वाज़े तरी, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। अब मुसलमानों के लिए ज़ाहिर है इसमें जो असल कल्प्रेट्स थे वो थे ज्यूज़, जो खैबर के ज्यूज़ थे, जिन्होंने ना सिर्फ एक तो पहले जब उनके दोनों सरदार गए अबू सुफियान के पास, अबू सुफियान ने उनसे पूछा कि आप तो अहले किताब लोग हैं, आप बताएं कि मुसलमानों का जो दीन है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो दीन सही है या हमारा दीन सही है। अब ये बजाय इवन दो अहले किताब होने के बावजूद ये अबू सुफियान को कहते थे जस्ट टू इंटाइस, इसको प्रोवोक करने के लिए कि नहीं आपका दीन असल है, ये खुदा ना खास्ता नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तो कोई ऐसी बातिल दीन है। ये अहले किताब होते हुए उसको इस तरह से प्रोवोक करने के लिए बहरहाल ये कुरैश ने चढ़ाई की और वो हमने ग़ज़वा खंदक के बाद फिर सुलह हुदैबिया हुआ। अब इसका बेनिफिट मुसलमानों को ये हुआ कि मुसलमानों से मक्का के जो साउथ की तरफ जितनी भी एनिमीज़ ये कुफार थे इनसे ख़तरा टल गया, क्योंकि वो 10 साल का एक पीस एग्रीमेंट हो गया। अब मुसलमान फारिग थे अपने नॉर्थ के बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, फरमाया, हुक्म फरमाया बल्कि कि अब हमें अटैक करना पड़ेगा खैबर पे जाके, जो कि असल गढ़ था ज्यूस का, जो यहूदियों का सारा गढ़ था, जहाँ से सारे फसाद की जो जड़ कह सकते हैं वहाँ से चल रही थी। बनु कुरैज़ा को भड़काने वाले, उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने ही स्पाइस भेजने वाले, वो सब वहीं खैबर के ज्यूज़ ही थे जो ये कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि चलो खैबर की तरफ चढ़ाई के लिए। अब ये जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ वो लोग जो सुलह हुदैबिया में हमारे साथ थे, वो 1400 सहाबा, वो ही जाएंगे हमारे साथ खैबर में भी। तो जो हिपोक्रेट्स थे, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे पेश और ये सारे लोग, अब इन्हें मालूम था कि मुसलमान तो इन पावर आ चुके हैं और मुसलमानों का तो वो कहते हैं ना एक दे आर इन द रोल, वो तो जा रहे हैं और वो जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो अब इन्हें भी लालच आई वॉर बूटी की, जो स्पॉइल्स होते हैं, जो माल गनीमत की। इन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मना कर दिया कि नहीं, हमारे साथ कोई नहीं जा सकता। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ जाना है तो तुम्हें कोई माल गनीमत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम चलो हमारे साथ एज अ मुसलमान बन के चलो और लड़ो, लेकिन माल गनीमत में तुम लोगों को हिस्सा नहीं मिलेगा। उसमें हिस्सा सिर्फ उन 1400 सहाबा का होगा जो सुलह हुदैबिया में हमारे साथ थे। बस ये सुनना था। एज़ यूजुअल दाएं बाएं हुए और सारे मुनाफिकीन राइट लेफ्ट होके वहाँ से चलते बने। इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया इस सूरह फत के अंदर ही, सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़न तलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिउकुम युरीदूना अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह। ये अल्लाह का कलाम बदलना चाह रहे हैं, गोया कि गोया अल्लाह का जो ये ऑर्डर्स हैं ये उसको बदलना चाह रहे हैं। कुल लिल मुख़ल्लिफ़ीन मिनल अराबी सतदउना इला क़ौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमूना फ़इन तुतीउ युअतिकुमुल्लाहु अजरा, कि तुम इसी तरह से बैठे रहोगे, कोई और आएगा, दुश्मन, उससे लड़ोगे या किताल करोगे या मारे जाओगे, एंड रिज़ल्ट तो तुम्हारा मौत ही है। तुम लोग बेशक अपने इसी डगर पे चलते रहो, अल्लाह को क्या परवाह, अल्लाह का कलाम तो बदलने वाले कोई नहीं होते। बहरहाल ये सारे हिपोक्रेट्स जो थे मुनाफिकीन, ये राइट लेफ्ट होके उस जंग से फारिग हो गए और मुसलमान आगे खैबर की तरफ चले। अब जब मुसलमान खैबर की तरफ उन्होंने मार्च किया तो ज़ाहिर है उन्हें भी न्यूज़ मिल गई कि मुसलमान आ रहे हैं हमें अटैक करने के लिए। उन्होंने एक तो जो बनु कुरैज़ा के ज्यूस से उन्होंने एक स्पाई भेजा उनको इन्फॉर्म करने के लिए खैबर पे। वो अल्लाह का हुक्म मुसलमानों के ने उससे पकड़ लिया और वो आगे ना जा सका। फिर जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, इसने एक बनु अश्जा कबीले का एक बंदे को दोबारा भेजा फिर खैबर की तरफ कि मुसलमान आ रहे हैं अटैक करने, इनसे अपने आप को बचाने का इंतज़ाम कर लें। ये बंदा भी अल्लाह के हुक्म से पकड़ा गया और मुसलमानों के कब्ज़े में था और ये आगे ना जा सका उन्हें बताने के लिए। बट एनीवेज जब पूरी आर्मी चली खैबर की तरफ, अब यहूदी जो थे खैबर के वो भी तैयार कि अब क्या करें हम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से हुक्म फरमाया
کہ ہم لوگ بجائے ویسٹرن بارڈر سے انٹر ہونے کے ہم ساؤتھ ایسٹرن بارڈر سے خیبر کی طرف انٹر ہوں گے تاکہ ان کی طرف یہاں سیریا کی طرف بھاگنے کا انہیں اسکیپ روٹ نہ ملے، تو ہم انہیں کور کرنے کے لیے یہاں سے اٹیک کریں گے۔ ایک صحابی کو راستہ معلوم تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کر ادھر پہنچے۔ اب یہ جو خیبر کا علاقہ تھا، اٹ واز این اویسس، اٹ واز اے ویری فرٹائل لینڈ۔ یہاں پہ جو جیوز تھے یہ لوگ اپنے مختلف قسم کی کلٹیویشنز کرتے تھے اور ٹریڈ وغیرہ میں رہتے تھے، اور اس کے مختلف وادیاں تھیں، جو وادی طیمہ، فدق اور ام القرا کی جو فیمس وادی ہے، یہ ساری ویلیز جو تھیں دیٹ کمپرائزڈ آف یہ خیبر کا پورا علاقہ۔ اس کے اندر ان کے اپنے ڈفرینٹ ریجنز تھے، الناتے اور الساتق، اور غالباً اس طرح کے 2 یا 3 ریجنز بھی تھے جن کے اندر یہ ایریا ڈیوائیڈڈ تھا۔ پھر ان کے بڑے بڑے ادھر فورٹس، انہوں نے جو قلعے بنائے ہوئے تھے اپنے، فدق کے نام سے عامر اور صعب اور زبیر اور نزار، یہ سارے ناموں سے اپنے اپنے ان کے بڑے اسٹرانگ ہولڈ قلعے تھے۔ اب آپس میں مشورہ ہوا، جیوز نے آپس میں مشورہ کیا، یہاں مسلمان پہنچے ان کی آرمی کی طرف، ادھر خیبر کی طرف پہنچنے کو تھے، وہاں وہ اپنے مشورے میں لگ گئے اب کیا کریں۔ تو ایک ان کا سردار تھا یہودیوں کا، سلام بن مشکم، اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو جا کے اوپن بیٹل فیلڈ میں لڑتے ہیں باہر، اور ان سے فیس ٹو فیس لڑائی کر کے آریا پار کرتے ہیں۔ بہرحال باقی ذرا ایز یوزول یہودی لڑنے کے تو ظاہر ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، ان کا تو شروع پہلے دن سے کام ہی یہ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کریں گے۔ پھر بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فورسز فائنلی جب خیبر پہنچی، انہوں نے ایک بندے کو، قاصد کو بھیجا اوپر، کنانہ بن ربی جو ان کا سردار تھا ان سارے قلعوں کا، اس سے نیگوسیشنز کے لیے۔ بہرحال یہ بندہ واپس آیا، اس نے اپنے سرداروں سے نیگوسیشنز کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو ہے کہ یہ دین سچا ہے، جانتے تو تھے، مانتے نہیں تھے نا صرف، تو کہتا تھا دین تو سچا ہے، اب ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے عورتوں مردوں کو مار دیں، اور عورتوں بچوں کو مار دیں، اور پھر جا کے اوپن لڑیں مسلمانوں سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم چپ چاپ اسلام قبول کر لیں۔ تو بہرحال باقی سب کو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں لگیں کہ نہیں، ہم یہ دونوں نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپ کو محصور کر لیں گے۔ اب یہ لوگ اپنے قلعوں میں بند تھے، مسلمان یہاں پہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فوج کی لیڈ سنبھالنے کے لیے حکم فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو راشننگ وغیرہ تھی فوجیوں کے کھانا پینے کا سسٹم، اس کے لیے انچارج بنایا۔ ابھی آگے چلے، فائنلی یہودی تو سارے اپنے قلعوں میں چھپے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے قلعہ جو تھا ان کا، وہ غالباً صعب، روایت میں پتہ چلتا ہے، کتاب میں لکھا تھا صعب جو قبیلہ تھا مین فیمس، اس کے بعد انہوں نے پڑاؤ ڈالا بہت عرصے، غالباً کچھ 17 دن کچھ پڑاؤ لگا رہا۔ پھر فائنلی اللہ نے کامیابی دی اور وہ قلعہ فتح ہوا، قبیلہ عامر فتح ہوا، اور پھر یہ سارے جو قلعہ عامر کے تھے یہ سب بھاگ کے فورٹ صعب میں چھپ گئے، وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دن جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب ہاتھ میں دیا تو اللہ نے فتح فرمائی، اور قبیلہ صعب بھی اس میں سے فتح ہوا، اور پھر یہ فائنلی جوز سارے بھاگ کے قلعہ زبیر کے اندر جا کے چھپ گئے۔ یہ زبیر جو قلعہ تھا، اٹ واز ویری 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 اسٹرانگ فورٹریس، اس کے اندر سارے ریسورسز موجود تھے، غالباً روایت میں آتا ہے کوئی 1 سال کا ان کے پاس کھانے پینے کا سسٹم، اندر ہی سارے ہتھیار، لیس سب اندر موجود تھا، ان کو قلعے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ باہر موجود ہے، مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے کس طرح سے نیگوشیشن تو ہو نہیں رہی اور کیا کیا جائے۔ ابھی اسی دوران مسلمان آرمی باہر کھڑی ہوئی ہے، تو ایک یہودی ادھر کا ہی آیا لوکل، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوں تو میں یہودی، لیکن اگر آپ مجھے پرومس کرتے ہیں اف یو کمٹ کہ آپ میری فیملی کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے بیوی بچوں سمیت ہمیں اسائلم دے دیں گے، ہمیں یہاں پہ کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، تو آئی ول ٹیل یو ہاؤ دس فورٹ کین بی کانکرڈ۔ یہ ورنہ آپ کے نارمل سینیریو کے اندر ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر سارے ریسورسز اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیسے ہوگا یہ، تو اس نے کہا کہ مجھے اس قلعے کی جو واٹر ریسورس ہے اس کا مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی کہاں سے اندر جا رہا ہے، تو آئی کین لیڈ یو، آپ وہاں پہ جائیں، اور پانی کو اگر بلاک کر دیں تو آٹومیٹکلی قلعے کے اندر جب پانی ختم ہوگا تو یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے باہر آنے کے لیے۔ بہرحال یہی ہوا، صحابہ کو لے کے گئے۔
کچھ صحابہ کو بھیجا ساتھ، اور پانی کا سلسلہ وہاں سے جب بند ہوا تو ظاہر ہے وہ قلعہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا، اور پھر سون قلعہ جو دوسرے قلعے تھے ان کے فدق، نزار وغیرہ، وہ سب کے سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ لیکن اس قبضے سے پہلے ایک جو انٹرسٹنگ واقعہ ہوا یہاں پہ، یہ جب فتح ہونے سے پہلے ابھی مسلمانوں کی جب جنگ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ یہ باہر آتے تھے، یہ مسلمانوں سے لڑتے تھے، پورا دن لڑائی چل رہی ہے، اور پھر اندر جا کے چھپ جاتے تھے رات میں، بند کر لیتے تھے قلعے کو۔ تو اسی دوران اب لڑائی کے بعد ایک صحابی تھے محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ اس قلعے کے باہر ہی ٹیک لگا کے دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اندر سے ایک یہودی جو بہت ہی ایکسپرٹ زبردست قسم کا فائٹر تھا، اس کا نام تھا مرحب، وہ آیا اور اس نے ایک زور سے وار کیا ان بیٹھے ہوئے صحابی پہ، اور یہ بہت میجرلی سیورلی انجرڈ ہو گئے۔ اب یہ زخمی حالت میں بھاگے مسلمان کیمپ میں، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور وہاں پہ ہی پاسڈ اوے۔ ہی واز دا فرسٹ مارٹیر آف بیٹل آف خیبر، یہ جو چل رہی تھی۔ اب محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تو شہید ہوئے، لیکن دوسری طرف وہ 2 دن یا 3 دن گزرے تھے، وہ مرحب دوبارہ باہر آیا قلعے سے، باہر آ کے اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ کون ہے جو میرے سامنے آ کے لڑنے کی ہمت رکھتا ہے، آؤ ہم 1 to 1 لڑتے ہیں۔ اب اس پر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ آئے میں لڑتا ہوں آپ سے۔ علی رضی اللہ عنہ ابھی جانے ہی لگے تھے اس سے لڑنے کے لیے، غالباً جو کتاب میں ملا میں، تو اس محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی، نہیں آپ اس سے مجھے لڑنے دیں، میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے ان سے۔ بہرحال انہوں نے ظاہر ہے آف کورس انہیں آگے جانے کی اجازت دی، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان سے لڑے مرحب سے، یہاں تک روایت میں آتا ہے وہ اتنی شدید لڑائی ہوئی جو بہت لمبی دیر تک چلتی رہی، اور پھر فائنلی انہیں ایک موقع ملا محمد رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کسی موقع کو دیکھ کے اس کی ایک ٹانگ پہ وار کیا، اس کی ایک ٹانگ کٹی، وہ مرحب جیسے ہی گرا نیچے تو انہوں نے فٹافٹ سپیڈ سے اس کی دوسری ٹانگ پہ بھی وار کیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ آگے گئے اور انہوں نے اس کا کام تمام کیا، ختم کر دیا اسے۔ اب یہ دیکھنا تھا تو پیچھے جو مرحب کا بھائی تھا یاسر، اسے اب غصہ آیا کہ یار یہ تو میرا بھائی کو انہوں نے کیسے مارا، وہ باہر آیا قلعے سے 1 آدھ دن بعد، اور اس نے پھر اسی طرح مسلمانوں کو للکارا کون ہے میرے سامنے آئے گا لڑنے کے لیے۔ اس پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہوئے، بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ فرسٹ جنہوں نے بیٹل آف خندق میں اگر ہمیں یاد ہوگا تو پہلی صحابیہ تھی جنہوں نے قتال فرمایا تھا، تو ان کے بیٹے زبیر بن عوام آگے گئے۔ اب صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے ینگ جوان بیٹے، اور وہ ایک فائٹر بالکل، یاسر اور مرحب بہت ہی مشہور واریئرز تھے، تو یہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی کہ انہیں آگے نہ کریں، یہ تو ینگ ہیں اور وہ آگے، تو بہرحال لانگ سٹوری شارٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے فرمایا آپ فکر نہ کریں، اللہ انہیں کامیاب ضرور ہونے دیں گے، اور یہی ہوا، انہوں نے اللہ کے حکم سے اس یاسر کا بھی خاتمہ کیا، اور یہ جنگ فائنلی اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ قلعے بھی فتح ہو گئے۔ پھر یہودی دوبارہ اپنی ایک نئی اسٹریٹجی پہ آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اسی علاقے میں جو یو شوڈ لیٹ اس ٹوائل دا لینڈ، جو جہاں پہ فرٹیلائزیشن جو بھی ہم کلٹیویشن کر رہے ہیں آپ ہمیں کھیتی باڑی کرنے دیں، اور ہم اس کی جو بھی ہوگی آدھی ہارویسٹ وہ آپ کو دے دیا کریں گے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین انہیں اس کی بھی اجازت دے دی۔ اب اس کے ایک چیز جو ہم بیچ میں بیان کرنا یہاں پہ غالباً دماغ سے سلپ ہوئی، اسی دوران جب یہ مسلمان چلے تھے تو ادھر دوسری طرف ہم نے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی بنو غطفان کی، جو کہ بار بار مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتے تھے۔ اسی خیبر کے جیوز نے ایک بندہ بھیجا، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، ایک بندہ بھیجا غطفان میں ہماری ہیلپ کرنے کے لیے آؤ، وہ تو ریڈی تیار بیٹھے ہوئے تھے کسی سے لڑنے کے لیے، انہوں نے وہی اپنے 4000 فوجی تیار کیے اور بھیج دیے خیبر کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو سردار تھا عیینہ بن حصن، اس کو یہ میسج دیا، اس کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ دوبارہ سے کیوں خیبر، پہلے اسی طرح سے قریش کی آپ وہ کر رہے تھے الائنس، اب آپ خیبر کی کر رہے ہیں، ہماری تو آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، وی آفر یو، آپ ہاف آف دا پروڈیوس آف خیبر جو ہمیں ملے گا وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہاں تک آفر رکھی کہ ہم آپ کو پورا پروڈیوس دے دیں گے، سارا ہارویسٹ آپ کا ہو جائے گا، آپ ہم سے کیوں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اینی ویز یہ پھر بھی نہیں مانا، یہ اپنا لشکر لے کے چلا، لیکن اللہ کی شان اس کے ساتھ کیا ہوا معاملہ کہ یہ خود تو عیینہ بن حصن فٹافٹ سپیڈ سے لشکر سے آگے نکلا اور خیبر پہنچ گیا۔ پیچھے اس کا لشکر جب آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے کوئی آواز سنی، آواز آئی ان کو کہ تم جا کے اپنے بیوی بچوں کو کی حفاظت کرو، بیوی بچوں کو دیکھو اپنے۔
اب یہ پورے فوج نے جب یہ آواز سنی، یہ 4000 کا لشکر، یہ پریشان ہوئے اور یہ واپس اپنے گاؤں بھاگے، وہ اپنے ولیج میں، اور واپس جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب سے ہی نارمل ہے. بہرحال وہ اپنے جا کے گاؤں، جو بھی ولیج تھا ان کا، ٹاؤن تھا بنو غطفان کا، وہ وہاں رہنا شروع ہو گئے. وہیں پہ جا کے وہیں سٹے کیا. اسے یوینا کو پتہ چلا تو وہ بھی پھر واپس وہیں آ گیا اور اپنے کلین کے ساتھ ہی وہیں رہنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے اللہ کے حکم سے یہ اللہ نے مدد فرمائی. بہرحال یہ خیبر بھی فتح ہو گیا. پھر فائنلی مسلمانوں کو اب ایک اوپن موقع مل گیا الحمدللہ. نہ نارتھ پہ کوئی اینمی تھا نہ ساؤتھ پہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اب جو ہمارا قضاء عمرہ رہ گیا ہے، جو حدیبیہ سے پہلے مس ہوا تھا، چلو اس کے لیے چلتے ہیں. 1400 کے قریب تو وہ صحابہ تھے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، اور غالباً کچھ اور بھی ظاہر ہے ساتھ نبی علیہ السلام کے ہوئے. روایت میں پتہ چلتا ہے تقریباً 2000 کے قریب میں نے کہیں پڑھا صحابہ تھے جو اس سفر میں، مبارک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. اور نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اپنے ہتھیار پھر ساتھ لے لو، کیونکہ قریش کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہماری تو ٹریٹی ہے، ہم ہتھیار تو انہوں نے نہیں لے جا سکتے. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا نہیں، ہم انہیں ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ہم ہتھیار لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ ہی مکہ سے کچھ دور ہم 200 کے قریب لوگوں کے، اپنے بندوں کے ساتھ وہ ہتھیار وہیں چھوڑ دیں گے، اور وہ وہیں پہ ہمارے ہتھیار پروٹیکٹ کریں گے. اور مکہ کے بالکل ساتھ ہوں گے تو قریش کو ہمت نہیں ہوگی ہمارے پر اٹیک کرنے کی، ہمیں نقصان پہنچانے کی. انہیں پتہ ہوگا کہ ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں قریب میں ہی. تو یہی اچھا ایک ڈیسیجن تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے تمام کے تمام مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ پہاڑیوں میں نکل جاؤ اوپر، اور ان کو جو 3 دن کی ہماری شرط تھی صلح حدیبیہ میں کہ انہیں عمرے کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ کرنے کے لیے چلے. اور پھر ساتھ میں اس نے ایک ریومر پھیلانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کوئی ڈیزیز ہے، کوئی بیماری ہے، ان سے دور رہنا، بچ کے رہنا. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ اب ایسا کرنا کہ پہلے چکروں میں جو ہم 4-3 چلتے ہیں وہ رمل کرتے ہیں. رمل مینز کہ ایک ہاتھ دایاں ایک تو کندھے سے خالی ہوتا ہے، برہن ہاتھ دایاں والا رکھتے ہیں، اور پھر ذرا اکڑ کے یوں چلا جاتا ہے پہلے 4 چکروں میں. اس کو کہتے ہیں رمل کرنا. تو نبی علیہ السلام کی خاص سنت ہے کہ پہلے 4 چکروں میں طواف کے یہ رمل کے طریقے پہ چلا جائے. تو بہرحال اسی طرح سے عمرہ مکمل ہوا اور نبی علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے. کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.